बामलाजा होशियार। फॉर्म 47 की बुनियाद पर वजूद में आई चोर हुकूमत, नाजायज हुकूमत ने असूली तौर पर बेअसूल फैसला कर लिया है कि केपीके की अवामी हुकूमत को उलटकर गवर्नर राज लगा दिया जाए। ये जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं वो अपने पुश्त पनाहों की हल्ला शेरी की बिना पर करने जा रहे हैं, और लग यूं रहा है कि तारीख का ये सबक के तारीख से किसी ने सबक नहीं सीखा, इसकी तस्दीक करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक दफा फिर 1971 का वही मंजर मुझे दोहराया जाता दिखाई दे रहा है, जो मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां दोहराया गया था, जहां अवामी मैंडेट का एहतराम करने की बजाय गोली और बारूद के साथ उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई थी, जहां बंगालियों को नॉन मार्शल रेस समझकर डंडे और जूते से दबा देने की जोम में उस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि वो मुक्ति बानी कायम करके खुद हमारी ही फौज के बुर्ज मुकाबल आ गए थे लोग, बंगाली लोग। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस गवर्नर राज को जो केपीके में लगाने का फैसला कर लिया गया है, पश्तून अवाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे, हजम नहीं करेंगे, और ना चैन से बैठेंगे और ना अपने काम काज में मसरूफ रहेंगे। वो उठेंगे, वो निकलेंगे, वो टकराएंगे, और पाकिस्तान के वजूद को एक खतरा लाहक हो जाएगा। वो खतरा जो आज़ाद पख्तूनिस्तान का खतरा बड़ी मुश्किल से टला था। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हर पठान नौजवान के अंदर आज़ाद और ग्रेट पख्तूनिस्तान का तसव्वुर रासिख था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़ाइल हो गया। अब मौजूदा हुकूमत और इनके पुश्त पनाहों के करतूतों और फैसलों की बुनियाद पर मुझे फिर एक दफा पख्तूनिस्तान के नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। खुदा ना करे कि मेरी समात के साथ ये नारे कभी टकराएं, लेकिन चूंकि मैंने कहा है कि मैं पख्तूनों को जानता हूं, मैं पश्तूनों को जानता हूं, मैं पठानों को जानता हूं, वो इसलिए कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मैंने 9.25 साल तवील जेलों में गुजारे। इन 9.25 सालों में मैंने 5.5 साल केपीके, जो उस वक्त सूबा सरहद था, की जेलों में गुजारे। मेरे ताल्लुकात पठानों के साथ शमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, कुरम एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, बाजौड़ एजेंसी, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जिसके देहातों के अंदर मेरे जाती यार दोस्त मौजूद ना हों, मेरे अपने घर मौजूद ना हों। मेरे आज भी उनसे राब्ते हैं, और आज भी वो फोन करके ये कन्वे कर रहे हैं मुझे कि भाई अब पाकिस्तान पाकिस्तान करना छोड़ दो, जो कुछ आपके पाकिस्तान में हो रहा है, अब ये पाकिस्तान, अगला जुमला मैं मुकम्मल नहीं करूंगा। यही नहीं, काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन, उसकी खिदमात के सिले में एक्सटेंशन देने का बेउसूल फैसला भी कर लिया गया है, चूंकि उसने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो शादी ब्याहों पे लाए हुए ख्वाजा सराबी कीमत वसूल करके उस अंदाज में शायद खिदमात अंजाम देते हों कि जिस तरह काजी फाइज ईसा ने। मसला सिर्फ केपीके में गवर्नर राज का नहीं। गालिब का एक शेर है, क्यों अंधेरी है शबे गम है बलाओं का नजूल, क्या इधर ही को रहेगा दीदाए अख्तर खुला। क्या ये नहुसत सारी की सारी इस प्यारे पाकिस्तान पे ही उसका वो नजूल होगा। काजी फाइज ईसा को उसकी खिदमात के सिले में एक्सटेंशन दी जा रही है। आपने देखा एक
محسن نقوی نامی ایک شخص کو وہ کیسے نگران وزیر اعلیٰ اسے بنایا گیا اور اس نے کیا کیا. پنجاب کے اندر اس نے پنجاب کے منہ پہ سیاہی مل کر رکھ دی ہے. لیکن اس روس سیاہی جیسا فرض ادا کرنے کے صلے میں اسے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی لگا دیا گیا اور ساتھ ہی اسے پھر وزیر داخلہ بھی لگا دیا گیا. ایکچولی یہ تحریض ہے، یہ ترغیب ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے کہ جو بھی ہمارے کہنے پر بے حیائی اور بے اصولی کرے گا ہم اسے اسی طرح نوازیں گے. اب نوازنے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو، جس نے بلہ چھینا، جس نے تاریخ کے وہ غلط فیصلے دیے کہ جس پہ نظام عدل و انصاف اگر تجسیم اس کی ہو، کسی فرد کی شکل میں ہو، تو وہ شخص منہ چھپاتا پھرے. اب اس قاضی فائز عیسیٰ کو جب ایکسٹینشن ملے گی تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا اس ملک میں. اب مارشل لا بھول جائیں گے جنرل ضیاء الحق کا، آپ سکھا شاہی کو بھول جائیں گے کہ گردن پکڑو رسا پورا آتا ہے. ہاں یہ رسا اسی کے لیے بنا تھا، وہ لٹکا دو اسے. کوئی استغاثہ نہیں ہوگا، کوئی جرا نہیں ہوگی، کوئی صفائی نہیں سنی جائے گی، کسی دلیل کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا. بس چونکہ عدالت ہے، چونکہ عدالتیں ہیں، ایک بربادی کا دور آ رہا ہے. عمران خان کے لیے برباد نہیں ہوگا، بربادی انہی کی ہوگی. تباہی پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ دبانے کی کوشش کریں گے، تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے. اور جو باقی بچے کھچے لوگ ہیں باہر پی ٹی آئی کے، ان سب کا مقدر جیل ہوگی، ان سب کا مقدر عقوبت خانے ہوں گے. ابھی دیکھ لیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکال دیے گئے ہیں. یعنی ہر وہ متعلقہ پی ٹی آئی جسے قیادت اور سعادت حاصل ہے اس پولیٹیکل جماعت کے اندر، اب پولیس ان کے پیچھے، خفیہ ان کے پیچھے، 9 مئی کی تلوار کو تیز کر کے زہر میں بجھا کر اب باہر نکال لیا گیا ہے. مراد سعید، شیری مزاری، شہباز گل، شبلی فراز، کرنل شبیر امان، مسرت جمشید چیمہ، جمیل عباسی، عمر تنویر بٹ، صداقت عباسی، واسق قیوم، ان کے علاوہ درجنوں نام ہیں جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. یہ تو پکڑیں گے انہیں، وارنٹ گرفتاری پہلے جاری کر دیے گئے ہیں، ایکسٹینشن مل جائے گی قاضی فائز عیسیٰ کو. یہ جو کچھ بھی کروا رہا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ، یہ ساتھ بیٹھ کے کرواتا ہے. یہ رات کے اندھیروں میں یہ سیاہ سائے آپس میں ملتے ہیں اور پی ٹی آئی سے جان چھڑوانے کے لیے، عمران خان کو اکیلا کرنے کے لیے یہ پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کی کوئی پلاننگ کامیاب نہیں ہو پا رہی. مکرہم و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے، اللہ سب سے بہتر مدبر ہے. یہ جوں عمران خان کو دباتے ہیں، جوں اس کے ساتھیوں کو توڑتے ہیں، جوں اس پر گند اکٹھا کر کے پھینک کے اس کے لباس کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، یہ خود داغدار ہوتے ہیں عوام کی نظروں میں. اس وقت جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اب 95% پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. ایسے میں یہ جیلی قومی اسمبلی نہیں چلنے دینا چاہیے. وہ لوگ جو پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، کوئی بل پاس نہ ہونے دے، کوئی کاروائی سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اٹھایا کریں گے، باہر پھینک دیا کریں گے. ہاں
انٹرنیشنل سطح پہ ایک میسج جائے گا. مثال دیتا ہوں میں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجھ سمیت ہم 50 لوگوں کا ٹرائل جیل میں شروع کیا گیا. جیل کے ایک میدان میں لاکھوں روپیہ لگا کر ایک عدالت کے نام پر عمارت تعمیر کی گئی. عمارت کے ایک ہال کے وسط میں ایک پنجرہ بنایا گیا. موٹی سلاخیں، ہمارے چاروں اطراف موٹی سلاخیں، سامنے، لیفٹ، بیک اور رائٹ، اور سلاخوں کے باہر پاک فوج کے مسلح جوان، سامنے چبوترے پہ بریگیڈیئر ریاض اللہ خٹک، کرنل آصف راٹھور زندہ ہیں ابھی ماشاءاللہ، اور دفعہ 30 کے ایک میجسٹریٹ. ہمارے وکلاء اور وکلاء استغاثہ اور جیل کا عملہ اس ٹرائل کو دیکھنے کے لیے وہاں سب موجود، تقریباً ہم سب ملا کر کوئی 200 کے قریب لوگ بنتے تھے، جن میں سے 50 ہم تھے. کھچا کھچ پڑا ہوتا تھا وہ دیکھنے کے لیے. بریگیڈیئر آ کر کرسی پہ بیٹھا، سارا عملہ ساتھ، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے حلف لیا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے انصاف کروں گا، شہادتوں کی بنا پر، اس مواد کی بنا پر جو میرے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ حلف لینے کے بعد اس نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنے میں سے کسی ایک کو چن لیں جو آگے آ کر اس عدالت پر اعتماد کا اظہار کرے سب کی طرف سے، تاکہ ٹرائل کا آغاز کیا جائے. تمام دوستوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں. سب ماشاءاللہ زندہ ہے. صابر پیا زندہ ہے، اللہ اسے لمبی زندگی دے. رفیق بابر زندہ ہے، ادھر لاہور میں ہی ہے. باقی بھی سارے لوگ، چودھری جوید اختر زندہ ہے، ادھر ہی ہے. اسی طرح کس کس کا نام لوں. سب نے قرۂ فال میرے نام نکالا. میں نے ایک شرط رکھی. میں نے کہا کہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کہیں کسی کونے میں یہ تصور موجود ہے کہ یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا، وہ بالکل غلط ہے. اگر ہم ٹرائل کا حصہ بنے تو ہونا وہی ہے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا گواہی دیں گے، سب سن رہے ہیں. وہ سارے میرے دوست آج بھی ولاگز میرے سنتے ہیں اور میرے ساتھ فون پہ رابطے میں رہتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے گواہ نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ ٹرائل ہونے دیا اور خاموشی کے ساتھ ہم سب کچھ سنتے رہے تو ہم میں سے کم از کم 8 لوگ سزائے موت پائیں گے. اور 8 لوگوں کے میں نے نام بھی لے کر بتا دیے، یہ بھی. اور میں نے کہا باقی آپ کا کیا ذاتی خیال ہے کہ ان میں سے ایک کو بھی وہ بری کریں گے؟ رہا نہیں، 25 سال سب کو سزا دے دیں گے. تو کیوں نہ خاموشی کے ساتھ مرنے کی بجائے ہم اس عدالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور اس کا ٹرائل ہی ہم آگے نہ چلنے دیں اور ان سے تقاضا کریں کہ جو آپ کا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ کرو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ خبر باہر نکلے گی، پاکستان کے صحافیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی، پاکستان سے ٹریول کر کے یہ انٹرنیشنل خبر بنے گی، اور پھر شاید اگر ہم مارے بھی گئے تو گمنام نہیں مارے جائیں گے. فیصلہ ہو گیا اور ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی. میں اٹھا. ایک دوست حافظ نصرت بہت خوش الحان تھے مرحوم، انہیں کہا جی آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں. خوش گلوئی کمال تھی.
اور قرآن کریم کا حرف حرف اور لفظ لفظ سماج سے ٹکرا کر ذہن کو فتح کر کے روح میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ تلاوت کلام پاک ختم ہوئی تو میں مخاطب ہوا، میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب ابھی چند منٹ پہلے آپ نے کھڑے ہو کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس عزم کا اظہار کیا ہے، یہ وعدہ دیا ہے ہمیں کہ آپ فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پہ کریں گے، آپ اس مٹیریل کی بنیاد پہ کریں گے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ ایک دفعہ کھڑے ہوں اور قرآن کریم یہاں سے منگوا لیں، آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہہ دیں ہم سب کو کہ آپ کے بس میں ہے ہمارا فیصلہ کرنا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیک برانچ سے ایک پرچہ لکھا ہوا آئے گا جو پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کو سزائے موت دی جاتی ہے اور فلاں 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 کو جو ہے عمر قید سزا دی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جب ہمیں یہ علم ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکسرسائز بیکار ہے تو مت وقت ضائع کیجیے اپنا بھی اور ہمارا بھی، اور یاد رکھیے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم یہاں عدالت سمجھ کے بیٹھے ہیں، ہم لائے گئے ہیں آئے نہیں، ہم تھوکتے بھی نہیں ان دیواروں پہ جن دیواروں کے اندر آپ جج بن کے بیٹھے ہوں، آپ کو کیا پتا ہے انصاف کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے قانون کیا ہوتا ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ عدالت نہیں، یہ مذبحانہ ہے، یہ سلاٹر ہاؤس ہے، اور آپ اس کرسی میں بیٹھے محض ایک قصاب ہیں، اور وہ شکل سے شریف نظر آتا ہے، وہ بھی یہ پتہ نہیں مجھے نام کیا ہے، وہ بعد میں پتا چلا کہ کرنل اثر اٹھور تھا۔ میں نے کہا وہ دیکھیں اس کے شکل، قصاب ہیں آپ۔ میں نے کہا ایک اور کام کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم جو 50 لوگ ہیں، اب باقی تمام لوگوں کو کہیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ بیڑیوں میں جکڑے اور ہتھکڑیوں میں پھنسے ہوئے شکل سے مجرم ہم لگ رہے ہیں یا مجرم آپ ہیں؟ آپ مجرم لگ رہے ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب پھر میں کہتا ہوں کہ شکل سے آپ کسی شریف اور اچھے ماں باپ کے فرزند لگتے ہیں، اور کام آپ کے ذمہ بہت غلیظ لگا دیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کا قلم مار دے گا، ہم مر جائیں گے، ہمارے بعد آپ بھی آ جائیں گے، 10 سال بعد ہیں، 20 سال بعد ہیں، 30 سال بعد آ جائیں گے آپ، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی نسلیں اس معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ ہم اس ڈرامے کو عدالت تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اپنے وکلا سے ہم نے کہا کہ آج کے بعد آپ کی مہربانی آپ آئے، اس کے بعد آپ مت آئیے گا، اگر آپ میں سے کوئی بھی آیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ اسی طرح ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جس طرح یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم زیادتی کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دلیل پر مریں گے۔ دلیل یہ ہے کہ ہم نے آخری سانس تک جو ہے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم نے پھانسی کے رسی اپنی آنکھوں کے سامنے لٹکتے دیکھ کے، جھولتے دیکھ کر بھی کوئی ان سے امید نہیں باندھی کہ یہ ہمیں کوئی انصاف دیں گے، کوئی ریلیف دیں گے۔ یہی حال اس وقت ان عدالتوں کا ہے۔ عمران خان کو بھی کہنا چاہیے کہ میں ان عدالتوں کو عدالتیں تسلیم کرتا ہی نہیں ہوں۔ کاش کہ عمران خان نے مجھ سے پوچھا ہوتا، ہونا پھر بھی یہی تھا، لیکن یہ شاید نہ ہوتا۔ ایک اور بات بتا دوں، ہم سب دوست جو آج زندہ ہیں وہ متفق علیہ ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے عدالت کو عدالت سمجھ کر اس سے توقع کی ہوتی کہ ہو سکتا ہے انصاف ہمیں دے دے، تو آج میں زندہ نہ ہوتا، میری 39ویں برسی منا رہے ہوتے آپ لوگ۔ لیکن ہم ٹکرائے،
ہم نے تسلیم نہ کیا. آج میں آپ کے سامنے زندہ ہوں اور ولاگ کر رہا ہوں. خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.